आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। आए जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालें। पुराने अहदनामा में से सैमुअल नबी की मार्फत लिखी गई किताब पहला सैमुअल उसका 15वां बाब। पुराने अहदनामा में से सैमुअल नबी की मार्फत लिखी गई किताब पहला सैमुअल और उसका 15वां बाब। यूँ तो पूरा ये 15 बाब है, आप घर में जाकर इसकी स्टडी करें, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 22 और 23 आयत आपके सामने रखूँगा कलाम मुक़द्दस में से। पहला सैमुअल 15 बाब और 22 और 23 आयत। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तश। सो चूँकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जैसे मैंने कहा है कि अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ा करें। और ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इस पूरे बाब को घर में जाकर पढ़ें। तो हमें इस आयत जो आयत 2 हमने पढ़ी हैं अभी, हमें खुदा के कलाम में मिलता है कि खुदा ने बिन्यामीन छोटा कबीला था, उस कबीले में से, छोटे कबीले से पहला बादशाह क्या कर दिया, मुकर्रर कर दिया। और ये एहसान है उस कबीले पर, फिर उसके घराने पर, सऊल पर, और उसको इज़्ज़त दी, ताकत दी। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि सऊल ने खुदा की पूरी फरमाबरदारी नहीं की और खुदा ने हुक्म दिया था कि वो अमालिकियों को मुकम्मल नेस्त कर दे, यहाँ तक कि मर्द, औरतें, बच्चे, सबको, जानवरों को ख़त्म कर दे। तो सऊल ने अपनी फ़ौज के साथ क्या किया, अपनी फ़ौज को लेकर उसने औरतों और मर्दों को तो मार डाला, बादशाह को ज़िंदा बचा लिया और मोटी मोटी भेड़ बकरियों को बचा लिया। वापस लौट कर आया तो खुदा के बंदा सैमुअल ने, जो उससे हम कलाम होता है, कि क्या तूने खुदा के हुक्म को माना। और 20 आयत में लिखा है, ये देखे, जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो उसका दिल उसको गुमराह करता है। सऊल ने सैमुअल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला। बेशक आप सादा लोग हैं, बताइएगा ये जो लफ्ज़ लिखे हैं, सऊल झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है? नहीं पता तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। खुदा ने कहा था सारी जानवर, इंसान, सबको कत्ल कर देना, तो इंसानों को कत्ल कर दिया, तो मोटी मोटी भेड़ें ले आया कुर्बानी चढ़ाने के लिए, क्योंकि कुर्बानी में जब चढ़ाते तो उसका गोश्त मिलता था। तो यहाँ कहता है कि मैंने खुदावंद के हुक्म को माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला। ये सच है या झूठ? झूठ। आप देखें कि
خدا کا نبی مینس خدا. جب خدا نبی کی معرفت اس کو حکم، بادشاہوں کو خدا حکم کس کے وسیلہ سے دیتا تھا؟ نبی کے وسیلہ سے، کیونکہ ہر بادشاہ کے دور میں ایک نبی ہوتا تھا اور خدا ڈائریکٹ نبی سے بات کرتا، وہ بادشاہ نبی سے خدا سے بات نہیں کرتا. تو نبی نے اس کو بتایا، خدا نے اس کو بتایا کہ تو نے کیا کرنا ہے، لیکن اس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، آدھی فرما برداری کی، آدھی نافرمانی، اور آدھی فرما برداری پوری نافرمانی ہے. اور خدا کے بندہ نے اس کو کہا کیا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے؟ جو خدا نے حکم تجھے دیا تو نے نہیں مانا، اور خدا کے حکم کو رد کر کے قربانی چڑھانے کی بات تو کر رہا ہے. اور ایسی قربانی کو خدا قبول نہیں کرتا جو اس کے حکم کو رد کر کے چڑھائی جائے. خدا ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا جو اس کے حکم کی نافرمانی کر کے کی جائے. خدا ایسے ہدیہ جات کو قبول نہیں کرتا جو اس کے حکم کو رد کر کے دیے جائیں. اور میں جب اس ورد کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے حیرت ہو رہی تھی، شاید میں اور آپ بھی ایسا ہی کرتے ہو کہ دیکھو کہ اس کو پتہ ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، نبی سے بات کر رہا ہوں جس کے آگے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو یاد آیا ہوگا پرانے عہد نامہ میں جہازی الیشا کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. نئے عہد نامہ میں حننیہ اور سفیرہ خدا کے بندہ پطرس رسول کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. انسان کتنا اس کا دل دھوکے باز ہو جاتا ہے جب انسان خدا کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کرنے لگتا ہے. جب وہ لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے، اس کا دل اس کو اس قدر دھوکہ دیتا ہے کہ وہ خدا کے آگے بھی کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. حالانکہ جب نبی نے اس سے بات کی تو کہہ سکتا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے خدا کی فرما برداری نہیں کی ہے. کہتا ہے میں نے حکم مانا ہے اور میں خدا کے راہ پر چلا ہوں. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے جو اپنے آپ سے اپنا اس کا دل اس کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو میرے عزیزو، ساتھ ہی ساتھ ہم سبق بھی سیکھیں گے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، آپ مذہبی رہنما ہو یا عام ممبر ہو، جب آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس سے سبق نہیں سیکھتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پہلا سبق یہ ہوگا کہ اگر آپ خدا کے حکم کو رد کر کے قربانی چڑھاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہدیہ جات کرتے ہیں، تو یہی حال ہوگا جو اس کا ہوا ہے. خدا کا حکم ماننا اول بات ہے. خدا کا حکم مان کر خدا کی فرما برداری کر کے پھر جو آپ عبادت کرتے ہیں وہ قابل قبول ہے، پھر جو آپ خدمت کرتے ہیں وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ مذہبی رہنما ہو، آپ کوئی بھی ہو، آپ کی عبادت، آپ کی قربانی، آپ کے ہدیہ جات خدا کے حضور قبول نہیں ہے. اور ہمارا دل دھوکہ دیتا ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر عبادت بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں. تو آئیں ذرا اس دھوکے کے لیے، اس دھوکے کی صفائی کرنے کے لیے کلام مقدس کا استعمال ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارا دل سول کی طرح ہمیں دھوکہ نہ دے
मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील आखिरी बाब आखिरी आयत, खुदा के कलाम में लिखा है 28 बाब की 19 आयत में, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज कई घरों में ये आयत मैंने देखी है, लिखी होती है, लगाई होती है दीवार पर आधी आयत लगाई होती है। कितनी? देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यानी वो इस पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है, पर किन के साथ है? आधी आयत नहीं लिखी, आधी आयत उनको याद भी नहीं है कि लिखा है कि इन सब बातों पर जिनका मैंने हुक्म दिया है क्या करो? अमल करो। और अगर कोई अमल नहीं करता तो फिर आयत का ये आधा हिस्सा आप खुद बताएं, आप बड़े समझदार हैं, उसके लिए बरकत का बाइस है। भाई ये आयत अगर आप घर पे लगाते हैं, कलाम की आयत लगाना बुरी बात नहीं है, लगाई है तो आधा हिस्सा आप खा गए हैं, आधे हिस्से पर आप गौर भी नहीं करते हैं कि यीशु मसीह की सब बातों पर अमल करें तो वो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन चूंकि हम अपनी सोच, अपनी मगन में सौल की तरह इन बातों पर गौर नहीं करते कि खुदा ने उसे हुक्म दिया है, उसने खुदा के हुक्म को मामूली समझा, खुदा के हुक्म पर पूरा अमल नहीं किया, आधी फरमाबरदारी की, आधी फरमाबरदारी पूरी नाफरमानी है, और नाफरमानी करके कुर्बानी चढ़ाने की बात कर रहा है। और खुदा फरमाता है नबी की मार्फत कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आज मेरे और आपके लिए भी खुदा का कलाम है। आए हम अपने आप को चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि सौल की तरह मेरे और आपके दिल ने भी हमें धोखे में रखा हो कि हम खुदा की नाफरमानी करके खुदा की इबादत करें तो सब ठीक है। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। खुदा की नाफरमानी करना गुनाह है। गुनाह ये है कि जब आप खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं वो गुनाह है। और सौल ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और खुदा ने नबी की मार्फत उस तक ये पैगाम पहुंचाया कि क्या अहम बात क्या थी कि तू क्या करता, तू खुदा के हुक्म पर अमल करता और फिर कुर्बानी भी चढ़ाता, मगर तूने कुर्बानी की बात की है लेकिन खुदा के हुक्म को तूने रद्द कर दिया है। तो आए आज मेरे और आपके लिए पहला सबक ये है कि अगर हम भी सौल की तरह खुदा के हुक्म को रद्द करके खुदा के हुक्म को मानते नहीं, खुदा के हुक्म पर हम अमल नहीं करते, यीशु मसीह की तालीम पर अमल नहीं करते और कुर्बानी की बात करते हैं, इबादत की बात करते हैं, हथियाजात की बात करते हैं, तो ये हमारा दिल हमें धोखा दे रहा है सौल की तरह। गो खुदा इबादत पसंद करता है लेकिन ऐसे लोगों की नहीं जो उसके नाफरमान हो, जो उसका हुक्म ना माने। मेरे अजीजों, आज मैं और आप अपने आप को चेक करें और संजीदगी से अपना जायजा लें। शायद आज तक हमारे दिल ने हमें धोखे में रखा हो,
سب ٹھیک ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے. ایسی عبادت جو عبادت گزار نافرمان ہو خدا کا، ایسے ہدیہ جات اس شخص کے جو خدا کا نافرمان ہو، وہ خدا کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے. سو ضروری ہے کہ آج میں اور آپ اپنے آپ کو سنجیدگی سے چیک کریں کہ کیا جو تعلیم خدا یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ہم ان سب باتوں پر عمل. ہمارا المیہ یہ ہے جو آیتیں ہمیں پسند ہوتی ہیں ہم ان پر غور رکھتے ہیں، اور جو ہمیں پسند نہیں ہیں ان پر عمل نہیں کرتے. تو یسوع مسیح نے کہا ان سب باتوں پر عمل کریں. یسوع مسیح کی کتنی باتوں پر عمل کرنا ہے بھائی؟ ذرا زور سے بولے، کتنی باتوں پر؟ سب باتوں پر. تو پھر آپ کی عبادت قبول ہے، آپ کے ہدیہ جات قبول ہیں، آپ کا سب کچھ قبول ہے. لیکن اگر آپ یسوع مسیح کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کا کچھ بھی قبول نہیں ہے. یہ پہلا سبق. دوسرا سبق 23 آیت میں لکھا ہے کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں. بائبل مقدس میں جو لفظ لکھے گئے ہیں اس کا جو مطلب یہ ہے کہ جو جادوگری ہے یہ جو ڈیڈ پرسن ہے، یہ مردہ لوگوں سے کمیونیکیشن کر کے، جیسے سول بعد میں ایک جنات کی آشنا کے پاس جاتا ہے، تو یہ جادوگری کا عمل ہے جو مردہ روحوں کے ساتھ کمیونیکیشن کر کے وہ پیش گوئی کرتے ہیں. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے خلاف جو بغاوت ہے یہ جادوگری کے برابر ہے کہ آپ نے خدا کی حکمت کو رد کر دیا، خدا کے حکم کو رد کر دیا. اب دیکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شاید کسی جادوگر کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، اور آپ گھر میں بڑا فخر کرتے ہوگے یہ جو پڑوسی ہے نا یہ جادوگر ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، میں بڑا صاف سوف آدمی ہوں. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے اگر کوئی شخص خدا کا نافرمان ہے تو وہ بغاوت میں باغی ہے اور جادوگری جیسے گناہ کے اندر کیا ہے، مطلب بس بائبل کہہ رہی ہے بغاوت اور جادوگری برابر ہے. ساؤل نے بغاوت کی ہے، یہ بادشاہ ہے، پر اس کے اوپر ایک بادشاہ ہے جس نے اسے بادشاہ بنایا، یہ اس کو بھول گیا ہے. نبی نے بتایا تیری حیثیت کیا تھی، تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا، اور تیرا قبیلہ بھی بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چھوٹا قبیلہ تھا، تو بھی چھوٹا تھا، قد بڑا تھا تو کیا ہوا، لیکن چھوٹوں والا کام کیا تو نے کہ تو نے خدا سے بغاوت کی ہے، خدا کے حکم کی پرواہ نہیں کی ہے، اور تیری یہ بغاوت جادوگری کے برابر ہے. اور بعد میں آپ دیکھیں کہ وہ جادوگری کی پریکٹس میں آپ عملی حصہ بن گیا، کیونکہ جب خدا نے اسے رد کر دیا تو اب خدا اس سے بات نہیں کرتا تھا، تو پھر جنات کی آشنا سے کمیونیکیشن کیا ہے کرتا ہے. اور پھر خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ سرکشی ایسی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش. سرکشی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اڑیل پن، ضدی. تو یہ برابر ہے کس کے؟ بت پرستی کے. اگر آپ اڑیل ہیں، ضدی ہیں، سرکش ہیں، آپ خدا کے حکم کو نہیں مانتے، آپ اپنی منمانی کرتے ہیں،
تو بائبل مقدس کے مطابق آپ بت پرست ہیں، کیونکہ سرکشی بت پرستی جیسی ہے۔ آپ کئی لوگوں کو کہتے ہوں گے یار یہ تو بت کی پوجا کرتا ہے، کرتی ہے۔ آپ شاید کسی ڈینومینیشن کو بھی کہتے ہو، لیکن کبھی خود دیکھا ہو کہ اگر آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی نافرمانی کرتے ہیں، تو آپ بھی بت پرستی کے گناہ میں شامل ہیں۔ تو آج اس سے بھی ہم سبق سیکھیں، اور وہ سبق میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اس سے مذہبی رہنما مبرہ نہیں ہے کوئی۔ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ اگر میں اور آپ خدا کے کلام کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم باغی ہیں، جادوگری کہ اس گناہ میں شامل ہے، اور سرکشی اور بت پرستی میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ جن گناہوں کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، نہ میرا دادا بھی یہ کام نہیں کرتا تھا، میں بھی نہیں کرتا ہوں، آپ کر تو رہے ہو بھائی۔ کیوں؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ خدا کی بغاوت کر رہے ہو، خدا کے حکم کی بغاوت کر رہے ہو، خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اور جو کوئی مذہبی رہنما ہو، پادری ضیاء کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی سمجھو کہ ان گناہوں کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے۔ آج میں سوچتا ہوں، میں بے شک بائبل کو کتنی بار پڑھا ہے، لیکن میں جب اس ورد کے لیے اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ اب دیکھو کتنا سیانہ آدمی ہے اور نبی کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور اس کو سمجھ ہے کہ جو اسرائیل کے بادشاہ ہوتے تھے بڑی اچھی سمجھ ہوتی تھی، کیونکہ خدا نبی کے وسیلہ سے ہی ان سے بات کرتا تھا، اوریم اور تمیم کے وسیلہ سے بھی بات کرتا تھا، خوابوں کے وسیلہ سے بھی بات کرتا تھا۔ لیکن میجر ہر بادشاہ کے دور میں ایک ساتھ نبی ہوتا تھا، تو اس کو پتہ ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ نبی مین خدا کی بات، کیونکہ خدا اس سے بات کرتا ہے تو ساری خدا اس کو بتاتا ہے نبی کو یہ بندہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، اور کتنی دلیری کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کا حکم مانا اور جس راہ پر خدا نے مجھے بھیجا میں چلا۔ واہ، کیا انسان اور اس کا دل کتنا دھوکے باز ہے۔ کبھی کبھی وہ بولتا ہے، سمجھتا ہے، تو شیطان اس کی آنکھیں اتنی اندھی کر دیتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہہ کیا رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کر کیا رہا ہوں۔ اور میں اسی طرح سوچتا ہوں کہ اس کے تکبر، اس کے اس سارے لالچ سے اس کی آنکھیں اس قدر اندھی ہو گئی ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے۔ خدا کی نافرمانی کر کے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ آئیں آج اس کلام کو سمیٹتے ہوئے یہ دو باتیں اپنے ساتھ لے جائیں، میں بھی اور آپ۔ پہلی بات کہ خدا جو کہتا ہے وہ کریں، کیونکہ گناہ وہ نہیں ہے جو آپ جس کو سمجھے تو وہ گناہ ہے، جس کو آپ نہیں سمجھے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ جو کام آپ کریں وہ گناہ نہیں ہے، جو آپ کا پڑوسی کرے وہ گناہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے کہ جو کام میں کروں وہ گناہ نہیں ہے، جو کام کوئی دوسرا کرتا ہے وہ گناہ ہے۔ یعنی ہماری لغات میں، ہماری ڈکشنری میں یہی گناہ ہے، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ گناہ کیا ہے؟ خدا کے حکم کی نافرمانی کرنا۔ بولے ذرا زور سے، خدا کے حکم کی نافرمانی کرنا گناہ ہے۔
اور یسوع مسیح نے پرانے عہدنامہ اور نئے عہدنامہ میں یسوع مسیح نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہ تعلیم دو، جو باتیں میں نے کہی ہیں ان سب پر، کسی ایک پر نہیں جو آپ کو پسند ہو، ان سب باتوں پر، کتنی باتوں پر؟ سب باتوں پر، سب باتوں پر، سب باتوں پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ تو دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آئیں آج پہلا سبق اپنے ساتھ لے جائیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ خدا جو کچھ کہتا ہے وہ پوری فرما برداری کریں، آدھی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، آدھی فرما برداری نافرمانی ہے۔ ساؤل نے آدھی فرما برداری کی، تو ٹوٹل اوبیڈینس، مکمل فرما برداری کریں۔ کس کی؟ خدا کے حکم کی۔ وہ حکم جو خدا دیتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی اس کی بات میں تو سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ، جب وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے مجھے کہا، یعنی لوگ بیڑے لے آئے، یہ بادشاہ ہے اور آج کا بادشاہ نہیں ہے۔ اس وقت کے بادشاہ، انسان کی کیا جرت تھی اس کے ساتھ جو فوجی تھے بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کرے؟ آج تو بچ جاتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اس میں سچائی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو روکتا کہ نہیں ان سب کو بھی کیا کرو؟ ہلاک کر دو، تو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کوئی ایک بھیڑ بھی لے آتا۔ تو یاد رکھیں کہ آج میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم انسانوں سے بچ جاتے ہیں چالاکیاں کر کے، دھوکہ دے کے۔ بائبل مقدس کے خدا کو ہم دھوکہ دے نہیں سکتے ہیں۔ تو آئیں آج میں اور آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہم خدا کے حکم کی پوری فرما برداری کرتے ہیں یا آدھی؟ اور آدھی فرما برداری کر کے جو آپ عبادت کرتے ہیں، ہدیہ جات دیتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ پادری صاحب کو پسند آ جائے، لوگوں کو پسند آ جائے تو آ جائے، خدا کو وہ پسند نہیں ہے۔ آپ کی آدھی فرما برداری نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے، اور آج کے بعد آپ یا تو اس سرکشی پہ قائم رہیں گے یا پھر اپنے گناہ سے توبہ کریں گے کہ خدا آج کے بعد میں آدھی نہیں، تیرے کلام کی پوری فرما برداری کروں گا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت، آپ کی عبادت، آپ کی ہونٹوں کی قربانیاں، آپ کے ہدیہ جات خدا کو قابل قبول ہوں گے۔ لیکن اگر آپ بائبل مقدس میں جو کچھ خدا نے آپ کے لیے لکھا ہے آپ اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور شاید آپ نے کبھی خدا کے ساتھ شکوہ کیا ہو تو آپ کی دعا کا جواب ہے، آپ خدا کو کہتے ہو کہ خدا کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، نہیں کرتی، پھر ایسا کیوں ہے؟ تو آج خدا فرما رہا ہے کہ آپ بھی ساؤل کی طرح ہیں، گناہ کر کے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گناہ نہیں کرتی، نہیں کرتا۔ ساؤل گناہ کر کے بھی کہتا ہے کہ میں گناہ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو آئیں آج میں اور آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، مذہبی رہنما بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اگر مذہبی رہنما بھی صرف خدا کے کلام کو سناتے ہیں، بائبل مقدس کی بحث کر سکتے ہیں، بائبل مقدس پر تکرار کر سکتے ہیں، ڈبیٹ کر سکتے ہیں، اپنی ڈگریوں کا طرح طرح کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ان پر عمل نہیں کرتے تو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ خدا کو ان کی خدمت بھی قبول نہیں ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو۔ کیونکہ ضروری ہے کہ پہلے ہم خدا کا حکم مانیں، کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ دوسرا سبق کہ جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا سے جو بغاوت ہے وہ کس کے برابر ہے؟ سب زور سے بولے، کس کے برابر ہے؟
جادوگری کی. آپ کو کتنی نفرت ہے ویسے زبانی طور پر جادوگروں سے. آپ نام کہتے نا نا بھائی ہماری نسل میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جادوگری کے گناہ میں شامل ہو. لیکن آج خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ اگر آپ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں یہ بغاوت ہے. بغاوت جادوگری کے کیا ہے؟ برابر ہے. تو آپ کیسے کسی جادوگر کو یا جادوگری کرنے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ تو نے جہنم میں جانا ہے تو پھر نال اسی بھی چلے جانا ہے؟ تو اس کا جائزہ لینا ہے. اور پھر لکھا ہے سرکشی ایسی جیسی مورتوں کی پوجا، بت پرستی. اگر آپ سرکش ہیں، خدا کی سنتے نہیں ہیں، تو پھر آپ بت پرست بھی ہیں. تو آئیں آج اگر ماضی میں آپ کا دل سول کی طرح آپ کو دھوکہ دیتا رہا ہے کہ آپ خدا کی نافرمانی کر کے بھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو آج آئیں اپنے گناہ سے معافی مانگیں، کیونکہ نافرمانی بغاوت کے برابر ہے. جو بغاوت ہے یہ جادوگری کے برابر ہے اور سرکشی بت پرستی کی. تو اگر آپ خدا کا حکم نہیں مانتے تو آپ جادوگری کے گناہ میں ملوث ہیں، آپ بت پرستی کے گناہ میں شامل ہیں. تو آج ہمیں ان گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. یہ تب ایسا ہوگا جب آپ سول کی طرح جھوٹ نہ بولیں. گناہ کر کے آگے ہیں تو کیا کر لیں؟ ذرا زور سے بولے، مجھے اسی سے پتہ چل جائے گا کہ کچھ آپ نے سیکھا یا نہیں کیا. سیکھا. آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ مان لیں. کیا کریں؟ مان لیں. لیکن سول مان نہیں رہا، کہہ رہے میں نے خدا کا حکم مانا. بھئی کدھر سے مانا تو؟ میں خدا کی راہ پر چلا. کدھر سے چلا؟ تو سیمول کو کہنا پڑا اے سول تو نے حکم مانا، تو خدا کی راہ پر چلا. یہ بھیڑوں کے ممیانے کی آواز کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ بھیڑیں کہاں سے آ گئی ہے؟ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ تو خدا کی راہ پر چلا، تو نے حکم مانا. المیہ ہے. کتنی ڈٹائی سے جھوٹ. حنانیہ سفیرہ کے بارے میں بھی دیکھیں کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے. شوہر مر گیا تو بیوی سے ہاں بھائی ہاں اتنے ہی بیچے. انہوں نے کہا کیوں خدا کے روح کے ساتھ میاں بیوی دونوں ہی جھوٹ بول رہے. آج میرے اور آپ کے لیے میں درد دل سے کہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو مذہبی رہنما ہیں، اپنے سمیت آج مجھے اور آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم سول کی طرح یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں نے ہر حکم مانا، میں خدا کی راہ پر چل رہا ہوں، لیکن خدا جانتا ہے کہ ہم نافرمان باغی، آپ بھی اور میں بھی. ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہمارا دل ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. سو خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے کہ ہم آج کے بعد خدا کا حکم مانیں. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اور خدا کا حکم مان کر پھر آپ ہونٹوں کی قربانیاں چڑھائیں. خدا کا حکم مان کر پھر آپ عبادت اور پرستش کریں. خدا کا حکم مان کر آپ ہدیہ جات دیں تو وہ قابل قبول ہیں. لیکن اگر آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں آپ کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری بات کہ جب آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ بغاوت کرتے ہیں خدا کے ساتھ. اور بغاوت کرنا اور جادوگری کرنا ایک برابر ہے. سرکشی کرنا اور بت پرستی کرنا ایک جیسی بات ہے. آج سوچیں کہ آپ کتنی دیر سے بت پرستی کرتے رہے، آپ کتنی دیر سے جادوگری کرتے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کے نافرمان ہیں. تو آئیں آج ہم سب کے لیے، اور میں یقین مانے کہ یہ درد دل سے اپیل کرتا ہوں
کہ آپ جتنے لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں اس میں میرے محترم مذہبی رہنما بھی ہیں. یعنی میرا ہرگز مطلب کسی مذہبی رہنما کی شان میں کچھ ایسے لفظ کہنا نہیں ہے، لیکن میں درد دل کے ساتھ، میں درد دل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے درد دل ہے، میں اپنی ذات کو بھی چیک کروں، آپ بھی اپنی ذات کو چیک کریں کہ کہیں سول کی طرح خدا کی نافرمانی کر کے بھی ہمارا دل نے ہمیں مطمئن رکھا ہے میں نے خدا کا حکم مانا، میں خدا کی راہ پر چلا. یہ المیہ ہے، پر اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی نے کہا اے سول تو نے خدا کے کلام کو رد کیا، خدا نے تجھے رد کر دیا. یہ انجام ہے کہ اگر ہم خود کو دھوکہ دیتے رہیں گے تو انجام یہ ہوگا جب آپ خدا کے کلام کو رد کریں گے خدا آپ کو رد کر دے گا. اور یہ میری دانست میں انتہائی جو برا نتیجہ ہے. آئیں اس سے بچیں اور اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں. آمین. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگ. کچھ دیر ہم خاموشی میں آپ کے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ خاموشی میں اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں. کیا آپ خدا کی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ آدھی فرما برداری یا پوری فرما برداری؟ یسوع مسیح کی سب باتوں پر عمل کرتے ہیں یا جو جو بیچ بیچ میں آپ کو پسند ہے؟ تو آئیں آج کچھ دیر خدا سے بات کریں، اور اگر آپ اس کلام پر پورا نہیں اترتے تو اپنے گناہ سے معافی مانگیں اور آج سے کہیں کہ خدا میں تیری آدھی نہیں پوری فرما برداری کروں گا. اے زندہ اور پاک خدا باپ تیری تعریف اور تمجید کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری تنبیہ کرتا ہے. اور آج تو نے تنبیہ کی ہے کہ ہم سول کی طرح نہ کریں کہ جس کو تو نے حکم دیا اور اس نے تیرا حکم نہیں مانا، قربانی چڑھانے کے لیے بھیڑے لے آئے. تب تجھے کہنا پڑا کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر. اے خدا باپ ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم تجھ سے سچی محبت کریں، اور سچی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم مکمل تیرے حکموں کی فرما برداری کریں. آج کا کلام میرے لیے، اس جماعت کے لیے، اور جتنے لوگ اس کو سنتے ہیں ان سب کے لیے برکت کا باعث بن جائے، تسلی کا باعث بن جائے، زندگی کی تبدیلی کا باعث بن جائے، بیماری سے شفا کا باعث بن جائے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.